अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो एक बहुत बड़ा मसला हमारे लिए एनर्जी का बना हुआ है। हुकूमत भी इस मामले में परेशान है, संजीदा भी है और चाहते हैं कि कुछ इस किस्म के इकदाम किए जाएँ कि जिससे आवाम को फ़ायदा हो। तो इस मसले को हल करने के लिए फ़ौरी तौर पर जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उसमें ये कोशिश की जा रही है कि मुतबादिल ज़राए की तरफ जाया जाए। और जो इस वक्त ख़बर हमारे पास है वो ये है कि चीन से बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, बल्कि उनके साथ ये तकरीबन ये सारी चीज़ें तय हो गई हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और इसमें ये तय किया गया है कि कई जो पावर प्रोजेक्ट्स हमारे दरामदी ईंधन से चलते थे उनको मकामी जो कोयला है उस पर शिफ्ट कर दिया जाए और उससे बिजली की पैदावार जो है वो होनी चाहिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा और जो बिजली के बिल इस वक्त हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, क्या उसमें कुछ आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? हुकूमत जो चाहती है कि इन तमाम तर मसाइल को IPPs के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, एनर्जी के हवाले से ओवरऑल जो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इससे कितना रिलीफ आवाम को दे पाएंगे और ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है? माजी में भी इसकी तरफ खैर तवज्जो नहीं दी गई, हालांकि चाइना बहुत पहले से इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे थे, कोल की तरफ जा रहे थे, वो उस पर काम कर रहे थे, लेकिन इस पर कभी बात नहीं हुई। अब अगर इन प्रोजेक्ट्स पे बात हुई है, मुज़ाकरात हुए हैं, बाज़ाब्ता तौर पर इस पर काम करने का आगाज़ अब कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है और इस पर कितनी जल्दी अमल दरामद हो सकता है? कितना ये डूएबल है, कितना इसमें प्रैक्टिकल हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और मेरे साथ जो एनालिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ साहिर खलील साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हमायूं खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आगा इकरार हारून साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। चारों सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो ये कि ये कितनी बड़ी पेशरफ्त के तौर पर इसको आप देख रहे हैं, इन प्रोजेक्ट्स पे जब अब काम का बाकायदा आगाज़ होने वाला है, जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट तय हो चुकी हैं, तो इससे कितना फ़ायदा होगा? यकीनन नाहिद, ये एक हकीकत है कि बिजली के बढ़ते हुए निर्ख हुकूमत के लिए भी एक बड़ा मसला है और आवाम भी बड़े बेचैन हैं। और दोनों ही जो बड़े फरीक हैं इस मसले के, वो दोनों ही इस मसले का फ़ौरी हल चाहते हैं। और क्योंकि जब भी बिजली के निर्ख बढ़ते हैं तो इसका असर जो है दीगर अशिया और उनके निर्खों पर पड़ता है। ख़ास तौर पर अशियाए ज़रूरिया जो हैं उनकी वो महंगी हो जाती हैं और उनकी नकलो हमल महंगी होने की वजह से दीगर अशिया भी महंगी होती है और बराह रास्त आवाम मुतासिर होते हैं। इसका एक जो बिजली के बढ़ते हुए निर्ख हैं उसका एक बड़ी वजह जो है IPPs को करार दिया जा रहा है। और IPPs जो हैं उनमें आप देखें कि पाकिस्तान में तकरीबन 90 IPPs जो हैं काम कर रहे हैं, जो थर्मल, जो हाइडल, थर्मल, विंड और गैस और कोल इस पे इस्तेमाल हो रहा है। इसमें चाइना के जो हैं जिस पर बातचीत आज की नशिस्त में बात हम कर रहे हैं वो चाइना के हवाले से है। स्पेशली चाइना के 9 IPPs जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनमें 3 जो हैं वो IPPs जो हैं वो इम्पोर्टेड कोल पर काम कर रहे हैं, 3 IPPs। हाँ। अब वज़ीर ख़जाना जो है लास्ट वीक गए थे चाइना, उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट से ये बात की है कि जो यहाँ पर IPPs चाइना के काम कर रहे हैं इम्पोर्टेड कोल पर या इम्पोर्टेड फ्यूल पर उसको कन्वर्ट किया जाए लोकल कोल पर। और ये बात जो है दोनों मुल्कों ने इस बात पर इत्तफाक किया है और अब इसके लिए जो है काम शुरू हो चुका है। ये बड़ी एक बड़ी पेशरफ्त है जिसके ज़रिए हम ना सिर्फ ज़र मुबादला की बचत होगी बल्कि इसका एक बराह रास्त असर आम लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि जब उनके बिजली की पैदावार के निर्ख कम होंगे तो यकीनन उसका असर जो है बराह रास्त आवाम पर पड़ेगा। आप ये देखें कि हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है और उसके मुकाबले में जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट है, एक बड़ा फ़र्क है उसमें कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है 39,000 मेगावाट है हमारी, और जबकि हम पेमेंट कर रहे हैं 35,000 मेगावाट की। तो ये एक बड़ी पेमेंट है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी आवाम को जो है ये अदा करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आवाम पर बराह रास्त इसका बोझ पड़ रहा है, मुतासिर हो रहे हैं। अब हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कोशिश है और मियाँ शहबाज शरीफ ख़ास तौर पर तवज्जो दे रहे हैं, तकरीबन हर हफ्ते इस बारे में मीटिंग भी हो रही है तवानाई के हवाले से, और इसके हवाले से एक टास्क फोर्स भी बनाई है प्राइम मिनिस्टर ने, तो और उसकी भी बाकायदगी से मीटिंग कि किस तरह से आवाम को रिलीफ दिया जाए। उसके जो मुख्तलिफ जो इक़दामात किए गए हैं उनकी तफसीलात जो हैं वो कैबिनेट ने मंजूर भी की हैं
اور اب اس پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے، جس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ جو چھوٹے صارفین ہیں 200 سے 300 میگا واٹ بجلی یونٹ استعمال کرنے والے، ان کے لیے پی ایس ڈی پی سے تقریباً 500 بلین روپے جو ہے نکال کر اور انہیں ریلیف فراہم کیا گیا. یہ بڑا ایک ریلیف ہے جس کے ذریعے پاکستان کی تقریباً 86% پاپولیشن کو فائدہ ہوگا بجلی کے نرخوں میں. تو یہ تو اقدامات حکومت کر رہی ہے. اب جو چائنا کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں ایک طویل مدتی جو ہے یہاں پر ایک انفراسٹرکچر جو ہے بہتر ہو جائے گا اور اس کا اثر براہ راست ہمارے عوام پر پڑے گا بجلی کے نرخوں کے سلسلے میں. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں چائنا کے ساتھ ایک بڑے درینہ ہمارے تعلقات بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک بہت بڑی آبادی کو انہوں نے غربت سے نکالا، اور پھر ایگریکلچر کی بات کریں تو جتنا وہ ایڈوانس ہمیں اس میں نظر آتے ہیں، ہمارے لیے بڑے مواقع تھے، ہم وہاں بھی ان سے سیکھ سکتے تھے. اب اگر انرجی سیکٹر کی بات کر لیں تو وہاں بھی بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ہم نے پہلے اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دی؟ اب اگر ہم لوکل کول کی بات کر رہے ہیں کہ اس پہ ہم نے شفٹ ہونا ہے، کیا ماضی میں یہ ہماری پریفرنس نہیں تھی؟ ایک تو یہ، اس کا مجھے جواب دیجیے گا. دوسرا، ایک سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ اگر لوکل کول کی بات کر رہے ہیں، اس پہ شفٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں تو یہ اتنی جلدی کام نہیں ہو پائے گا، یہ سال 1.5 سال تک اس کا انتظار کرنا پڑے گا. کیا ایسے ہی ہے؟ دیکھیں، پہلے جو ہم بات کر لیتے ہیں چین کے تجربات سے پاکستان میں فائدہ کیوں نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. چین اس وقت جو ہے مارکیٹ لیڈر ہے مختلف شعبوں میں. چینی اکانومی جو ہے اس وقت کوئی 18.5 ٹریلین $US کے مطابق لگ بھگ ان کی جی ڈی پی ہے، اور جو ان کے اہداف تھے پچھلے سال کے لیے انہوں نے جو اپنے جی ڈی پی گروتھ کا جو اہداف مقرر کیا تھا اس کو بھی اچیو کیا ہے. اور ابھی حال ہی میں سی پی سی کا جو مرکزی اجلاس ہوا تھا اس میں جو آئندہ سال کے لیے انہوں نے جو اہداف مقرر کی ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بھی زیادہ انہوں نے مقرر کی ہے، اور اشاریہ یہی بتاتے کہ چین بآسانی وہ تمام اہداف حاصل کر لے گا. اب آپ نے جو بات کی ہے، چین دیکھے اکانومی کی جو روایتی والیوم ہے اس میں مارکیٹ لیڈر ہے. آپ کے انرجی سیکٹر میں پوری دنیا میں رینیوبل یا روایتی دونوں میں وہ مارکیٹ لیڈر ہے. ہم اگر ایک سیکٹر کی آپ کو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کی سمجھنے کے لیے اگر میں بات کروں، صرف ای وی جو الیکٹرک وہیکل مارکیٹ ہے 9 سال سے چین ڈومیننٹ کر رہا تھا، اور اس وقت ان کے قریب بھی کوئی دوسرا ملک نہیں ہے. اس وقت 10 یعنی 1 کروڑ کی لگ بھگ گاڑیاں 2024 میں جو پچھلے سال میں چین وہ بنا چکا ہے، اور اس دفعہ جو ہے اس سے زیادہ الیکٹرک وہیکل وہ بنانے کے لیے چین پرعزم ہے. اور اس سیکٹر میں چین جو ہے نہ صرف پروڈکشن میں بلکہ سیلز کے شعبے میں بھی وہ مارکیٹ لیڈر ہے. جو ہائیڈل بجلی وہ بناتا ہے وہ بھی دنیا کی سب سے بڑی پروڈکشن وہاں پہ ہے. جو فوسل ایندھن جو روایتی ایندھن سے بجلی بنتی ہے وہ بھی چین اس میں مارکیٹ لیڈر ہے. گرین انرجی میں بھی مارکیٹ لیڈر ہے. ہم نے کسی ایک شعبے میں چین کی تقلید نہیں کی، چین کے تجربات سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ کہتے تو ہم تکتے نہیں ہیں کہ چین کے ساتھ ہماری دوستی ہمالیہ سے اوپر ہے، سمندر سے گہری ہے، شہد سے میٹھی ہے. وہ ہم زبانی کلامی تو کہتے ہیں. آپ کا نقطہ بالکل ویلڈ ہے ناہید. اگر چین کے تجربات سے ہم نے سیکھنا ہوتا تو جیسے ہی موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم نے چین سے بات کی کہ ہم نے اپنے جو ہے آئی پی پیز اور انرجی سیکٹر میں جو اسپیسیفک کچھ یونٹ ہے اس کو مقامی کوئلے پہ ہم لے کے آنا چاہتے. گوچے بہت ہی انٹرنیشنل اس پہ بہت قدغنے ہیں، بہت مشکلات ہیں. چین نے منع نہیں کیا. چین نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جو حکومت کے دعوے ہیں اس کے مطابق چین راضی ہے، اور اس کے لیے پاکستان کی تیاریاں ہے. جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے تو کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور حکومتی ترجمان دونوں اس بات پہ قائل ہے کہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے وہ صرف سیاست تک محدود نہیں ہے. صحیح ہے. وہ ہماری معیشت کو بھی وہ لوگ نشانہ بناتے ہیں، لوگوں کو متنفر کرتے ہیں. دیکھیں مارکیٹ جو آپ کی مارکیٹ سائیکی ہے وہ پرسپشن پہ چلتی ہے. جب اس قسم کی خبریں آتی ہے تو انرجی سیکٹر میں کون آئے گا کہ سال ڈیلے ہوگا، 1.5 سال ڈیلے ہوگا. انرجی بیسک ہے، آپ کی انڈسٹریلائزیشن آپ کی انویسٹمنٹ کی ہے. اگر اس میں آپ اس قسم کا منفی پروپیگنڈا ہوگا
تو کوئی نہیں آئے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کئی ماہرین اس بات پہ متفق ہے کہ جیسے ہی ہمیں انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اور چین کی رضامندی اگر ہمیں مکمل طور پر حاصل ہوتی ہے تو ہم بہت جلد جو ہے مقامی کوئلے پہ شفٹ ہو سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں کہ اس میں سالوں لگیں گے. اور ظاہر ہے اگر آپ نے ایک سیٹ اپ کو چینج کرنا ہے, ایک سپلائی چین کو چینج کرنا ہے, تو اس میں تھوڑا بہت وقت درکار ہوتا ہے, لیکن اس میں سالوں درکار نہیں ہے. اگر ول ہو تو میں نے چین کی مثالیں آپ کو دی کہ انہوں نے جو اہداف اپنے اکانومی کے حوالے سے, انرجی سیکٹر ہو, ان کا ایکسپورٹ سیکٹر ہو, ان کا الیکٹرک وہیکل سیکٹر ہو, جہاں جہاں پہ جو اہداف انہوں نے مقرر کیے تھے اپنے وقت سے پہلے انہوں نے حاصل کی. چینی اکانومی بھی سٹیبل ہے, مارکیٹ لیڈر بھی ہے, اور چین کی انہی اچیومنٹ کے بعد ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے کہ کووڈ کے بعد جو مارکیٹ میں جو مسئلے پیدا ہوئے تھے, جو مارکیٹ گری ہوئی تھی, بین الاقوامی مارکیٹ, چین کے انہی اچیومنٹ کے نتیجے میں دنیا کا اعتماد بحال ہوا ہے اور عالمی مارکیٹ سسٹینڈ کر رہی تھی. ابھی جو روس کا جو معاملہ ہے یا جو میڈل ایسٹ کا معاملہ ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ انڈر پریشر ہے, لیکن چین نے نہ صرف اپنے لیے کام کیا بلکہ دنیا نے اس سے استفادہ حاصل کیا. اور ہم ہیں کہ چین کی دوستی کے نعرے لگاتے ہوئے تو نہیں تکتے, لیکن چین کے اکنامک گروتھ سے, چین کی گرین انرجی سے, چین کے ای وی جو مارکیٹ لیڈرشپ ہے, اس سے آج تک ہم نے فائدہ نہیں لیا. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب, چائنا کے حوالے سے آپ میرا خیال ہے کہ بڑا بہتر انداز میں ہمیں بتا پائیں گے. ان پروجیکٹس کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں, بڑی دیر سے ہم نے اس کی طرف رخ کیا, اور جن ایکسپیریمنٹس کی طرف ہم ذکر کر رہے تھے, صافی صاحب بھی بات کر رہے تھے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ہم سیکھتے ہیں ان چیزوں سے جو ماڈلز وہ اپنائے ہوئے ہیں. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو ہم لوکل کول پہ شفٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں, یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے. ہمارے لیے آسان ہے کہ ہمارے چاروں صوبوں میں کوئلہ موجود ہے, ہمارے لیے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. اس کے ساتھ جو مسائل ہوں گے جڑے ہوئے, اوبویسلی ان کو ایڈریس کیا جائے گا, تب آگے بڑھا جائے گا. ناہید, یہ بڑا اہم ایشو ہے. حافظ صاحب نے بھی بڑا, اور رشید صاحب نے تو بڑا کمپریہنسولی بتایا کہ اگر ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے تھا کسی سے جو کہ ہمارے نیئرسٹ نیبرز ہیں, تو اس میں دنیا میں اندر اگر ای وی میں اگر کسی ملک نے ترقی کی ہے پچھلے 5 سالوں میں تو چین, اور وہ انہوں نے بتا دیا. اب جو دوسرا آپ کا سوال کا حصہ تھا کہ وہ چائنا کی جو ایکولوجیکل پروٹیکشن تھی اپنی, دیکھیں 1.4 بلین کی پاپولیشن تھی, پھر اس کا جو گرین اکنامک ڈیولپمنٹ کا ماڈل تھا. ہم چونکہ سب سے زیادہ سفر کرنے والے ہیں کلائمیٹ چینج کے اوپر, اور دنیا میں ہم گلوبل ساؤتھ کی ریپرزنٹیشن بھی ہم نے کی ہے. بائی دا وے پچھلا جو کوپ 27 اور کوپ 28 کے اوپر جو گفتگو ہوئی تھی, تو اس میں لاسز اور لاس اینڈ ڈیمیجز فنڈ جو تھا وہ G77 پلس چائنا ود ہیلپ آف پاکستان, ہم نے اس کو کیا. اب یہ دو چیزیں ملا کے دیکھیں تو میرا خیال ہے ہمارے پاس مسئلہ تو آلریڈی ہمارے پاس ہے, اس کے حل کے لیے جو اقدامات ہو سکتے ہیں اس کا لیڈر اس خطے کے اندر موجود ہے. وہ کیسے ہے کہ چائنا نے اور پاکستان کو کس طرح وہ ہیلپ کر سکتے ہیں اور ہم کہاں سے سیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ارلی انوائرمنٹل اویئرنیس کے پروگرام اپنے جو ہے نا ڈیولپمنٹ فنڈ کے اندر جو اکنامک ماڈل تھا اس کے اندر شامل کیے. لیجسلیٹو فریم ورکس انہوں نے کیے. اس کے علاوہ پولوشن کنٹرول کی جو ان کی انڈسٹری تھی اس کے اندر انہوں نے جو ہے اس کا حصہ ڈالا. اس کے اندر دیکھیں تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل جو ہے وہ ہمیں بتانے کی کوشش کی, اور نہ صرف ہمیں بتانے کی, پورے گلوبل ساؤتھ کو بتانے کی کوشش کی. انوائرمنٹل پلان اگر آپ ان کے 2001, 2005, 2005, 2010, 2010, 2015, 2015, 2020 وہ دیکھیں, وہ سارے جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے اس ماڈل کے اوپر ہیں کہ کس طرح آپ ترقی کر سکتے ہیں اپنی پاپولیشن کو کنٹرول. آج ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں جب وہ میڈیا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جو پاپولیشن ہے اٹس اے بام, اٹس اے ٹکنگ بام. ہم اتنی تیزی سے ہماری پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے تو ہمارے سارے پلان ختم. چین نے اسی پاپولیشن کو کنٹرول کیا اور اس کو اپنے ڈیولپمنٹ ماڈل کے اندر انکارپوریٹ کیا, اور پھر ایک ایسا اکنامک ماڈل دیا جو کہ دنیا جس کی جو وہ کر رہی ہے. پھر جو ہے نا انہوں نے نیچرل فارسٹریشن پروگرام ہے. دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ کا 25% جو ہے وہ ہونا چاہیے, ہمارا لیس دین 5%. اس کے اوپر بھی کوشش کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے. اچھا, آپ کلائمیٹ چینج اینڈ فارسٹریشن دونوں مل کے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. اسلام آباد کے اوپر بہت ساری اسٹڈیز ہیں, ورلڈ بینک کی ہیں, UN کی ہیں. اگر یہاں پہ اولیو لگایا جاتا ہے, یہاں پہ فلاں چیز ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. اس کا ماڈل کیا ہے,
آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے جو آپ کے سوال کے 2-3 حصے اگر ہم ان کو مرج کر دیں تو ہم رینیویبل انرجی کی طرف جا رہے ہیں, جو ہمیں چائنا کے اندر, ابھی رشید صاحب نے بتایا کہ ای وی کے اندر کتنا کمال کا ہے. آپ اپنی جو ٹرانسپورٹیشن سیکٹر ہے, آج وزیر اعظم ہماری جو چیف منسٹر صاحبہ پنجاب ہیں, انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک نیا پلان جو ہے وہ انیشیٹ کیا کہ ان کو الیکٹرک وہیکلز اور الیکٹرک بائکس جو ہے وہ پروموٹ کیے جائیں. بالکل دیے جا رہے ہیں. یہ اس کا حصہ ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں اپنے ان نیبرز کے ساتھ. پھر انرجی ایفیشنسی, کہ ہماری انرجی کتنی زیادہ, لائن لاسز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ابھی ہم اب جو احسن اقبال صاحب ہیں, جب وہ اپنا ریسنٹ دورہ کر کے آئے, اس میں یہی ہے کہ ML1 ایک میسو پروجیکٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے انرجی کنزرویشن کے جو پروجیکٹس ہیں, آپ کے پنکھے, آپ کی بجلی, آپ کی جو ہے نا جو میسو انرجی کنزیوم کرنے والے چیزیں تھیں, آپ وہ چین سے سیکھیں. انہوں نے ہر چیز کو جو ہے نا وہ منیمم انرجی کے اوپر جو ہے وہ چلانا شروع کر دیا. اچھا, پھر آپ کی جو سرکل اکانومی ہے, اس کے علاوہ گرین فائنانس کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا کمپریہنسو ماڈل چین نے دیا ہے جو ایکولوجیکل پروٹیکشن کر رہا ہے, جو گرین انرجی کو پروموٹ کر رہا ہے. اگر ہم ان سے سیکھ کے نہ صرف پاکستان بلکہ اس پورے خطے کے اندر اگر ہم جو ہے نا ہم سی پیک کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں فیز 2 کے اوپر, افغانستان اس کا حصہ ہے, ایران اس کا حصہ ہے, انڈین اوشن کے اندر ہم اس کی گفتگو کر رہے ہیں, ہم تو انڈیا کو بھی دعوت دے رہے ہیں, وہ نہیں مانے تو ایک علیحدہ بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ساؤتھ ایشیا اس ویژن کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے, جو بیلٹ اینڈ روڈ اور سی پیک کو ایکسپینڈ کر کے ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے اندر ہوگا, تو ملک بہت جلدی ترقی کر سکتا ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک بلو پرنٹ ہے آپ کے سامنے, اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں تو ٹھیک ہے, نہیں کریں تو پھر جو نقصان ہونا ہے وہ تو ہو رہا ہے. اب وہ تو آلریڈی ہم فیس کر رہے ہیں جتنا نقصان ہو رہا ہے. آغا صاحب, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے کہ اب آئی پی پیز کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں, گورنمنٹ بھی فیس کر رہی ہے, عوام کو بھی یہ سارے مسائل فیس کرنے پڑ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب بڑے سنجیدہ ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے وہ انرجی سیکٹر کی مد میں دیا جائے. تو یہ جو فیصلہ ہے, یہ جو پروجیکٹس ہیں, اس میں کتنی مدد ہمیں دے سکتے ہیں؟ پھر ہم اگر کچھ وہ بات کرتے ہیں لانگ ٹرم پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں, شارٹ ٹرم کی بات کرتے ہیں, تو اس کے سینیریو میں کیسے لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ ناہید. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایک کنزیومر کے اوپر لوڈ ہے اس کو کم کیا جائے, چاہے 1 روپے ہو, یا 3 روپے ہو, یا 10 روپے ہو, کیونکہ ان کو حالات ایسے ملے ہیں جس پہ چیزیں بہت مشکل ہیں. میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. چاہے ہم ایون آپ سمجھے کہ 10 گیگا جو ہیں واٹس بھی اگر پروڈیوس کر لیتے ہیں اپنی رینیویبل انرجی سے, وہ تو بہت اچھی بات ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں. صحیح بھائی جو آئی پی پی ہیں وہ تو ہم نے پیمنٹ کرنی ہی کرنی ہے. پرابلم تو یہ ہے, پرابلم یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس بجلی نہیں ہے. پاکستان کے پرابلم یہ ہے کہ وہ بجلی ہم نے ہر صورت میں, چاہے وہ پروڈیوس کریں یا نہ کریں, ہم نے پیمنٹ کرنی ہے. پرابلم تو اس وقت یہ چل رہا ہے. تو اس قسم کے اقدامات اگر ہم اٹھائیں تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہاں ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے, ان ایشو سے کسی نہ کسی طرح ان کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے؟ پہلے ان پرابلمز کو دور کرنا پڑے گا آئی پی پی کے. یہ باقی چیزیں بہت بات کی ہیں, پہلی بات. دوسری بات دیکھیں, یہ ہے کیا ایشو, کیا پاکستانی گولا کیوں نہیں استعمال ہو سکتا تھا؟ دس از اے کوشچن. یہ تھرمل پروجیکٹس ہیں, اس میں انہوں نے سٹیم کریٹ کرنی ہے ہیٹ کے ساتھ, آگ لگا کر. عام لفظوں میں پنجابی سادہ زبان میں آگ پوری دنیا ایون اپنے کچرے سے بھی لگا رہی ہے, سالڈ ویسٹ سے بھی لگا رہی ہے. پاکستانی کوئلہ اس میں کیوں نہیں استعمال ہو سکتا تھا؟ آتا ہے فلٹرائزیشن, جسے کہتے ہیں ایگزاسٹ فلٹرائزیشن. پرابلم تھی وہاں پہ, وہاں پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. آئی پی پی ایک ڈھیلا خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے مینجمنٹ کے اوپر. وہ کہتے ہیں بس پیسے لیتے رہو, ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے, صاف ترین گیس استعمال کرو, زیرو ہمارا کاربن آئے, مشینیں ہماری فٹ کی فاٹ رہے ہیں, ہم چلائیں یا نہ چلائیں, پیمنٹ آپ نے اور میں نے دینی ہے. یہ تو ظلم ہے نا اس ملک کے ساتھ. آپ پاکستانی کولا ہو یا گاربیج ہو, اس میں صرف یہ تھا کہ انہیں کاربن مینجمنٹ پہ ان کے خرچہ زیادہ آنا تھا, تو پوری دنیا میں آتا ہے. ایک اور آپ بات کو بتاؤں, جب یہ یوکرائن کا کرائسس ہوا دنیا میں, رشیا کا یوکرائن کا, جب یورپ کو گیس جانا بند ہو گئی, جب یوکرائن اس نے رشیا نے گیس بند کر دی جو یوکرائن کے اندر جاتی تھی, پورے یورپ کو کوئلے پہ آنا پڑا آلموسٹ. تو ہمارے پہ تو بڑے لاز لگتے ہیں, ہمیں تو بڑا اپنا کہا جاتا ہے کہ اپنا یعنی کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کا. تو کیا یورپ پچھلے 3 سال سے عام جو کوئلہ استعمال نہیں کر رہے؟ ہمارے پہ کیوں لگتے ہیں پھر؟ وہاں پہ ان کے اگر وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں انٹرنیشنل لاس, ہمیں کیا پرابلم تھی؟ پرابلم یہ ہے میری بہن
کہ یہاں پہ جب یہ جو پی ٹی آئی کے زمانے میں کانٹریکٹ کو رینیو کیا گیا اور جو نئے کانٹریکٹ کیے گئے وہ ون سائیڈڈ تھے سارے. اس میں آئی پی پیز کو انشور کیا گیا, ان کا جس کو کہتے ہیں کہ ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا گیا انسٹیڈ کے کنزیومر کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو اب میرا آج کا وزیر اعظم بیچارہ کیا کرے, ہاتھ آپ نے اس کے باندھ دیے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی, اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بندھے ہوئے ہاتھوں سے ہی کچھ لوگوں کی وہ مدد کر سکے. تو یو مسٹ اپریشیٹ, اگر 1 روپے کا بھی دیکھیں 800 بلین کا امیجیٹلی فرق پڑے گا اگر ہم کوئلہ اپنا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. بات 800 کی نہیں ہے, بات اس کی انیشیٹو کی ہے, ان کی پرائم منسٹر کی, کہ جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح ملک نہیں چل سکتے ہیں, دس از دی موسٹ امپورٹنٹ. کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا, آپ کو مشکل حالات سے اب جب سب فیس کر رہے ہیں پرابلمس, تو اس سے نکلنا پڑے گا نا. حافظ صاحب آپ آج ناہید میٹنگ تھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی پاور کی, اس میں یہ معاملہ جو آئی پی پیز کا اور پاکستان میں بجلی کی پیداوار اور بجلی کے استعمال اور بجلی کے بڑھتے ہوئے بڑی ڈیٹیل جو ہے اس پہ ڈسکشن ہوئی. منسٹر بھی موجود تھے, سیکریٹری نے بڑی تفصیلی بریفنگ دی. دیکھیں اس میں بعض باتیں جو ہے بڑے انکشافات بھی سامنے آئے اور بڑے مطلب اس میں بعض حقائق جو ہے ایسے روح فرسا ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ بڑا زخمی ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. کہ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جو 2016 میں جو بجلی ایک آئی پی پی کے ذریعے ہمیں 13 روپے یونٹ مل رہی تھی, آج 285 روپے یونٹ مل رہی ہے. اور ہمارے یہاں بجلی چوری کی شرح دیکھیں اب یہ بڑی کہ 589 بلین کہ بجلی چوری ہو رہی ہے. جی بالکل ایسے ہی. اچھا پھر واپڈا کے اور ڈسکوز کے ملازمین 15 ارب کی بجلی مفت لے رہے ہیں. تو لائن لاسز جو ہے ڈبل ڈیجٹ میں چل رہے ہیں پاکستان میں. اب اس کے لیے دیکھیں جو جامع اصلاحات کا حکومت نے پروگرام بنایا ہے بجلی کے شعبے میں, اس میں یہ بھی بتایا گیا بریفنگ میں کہ اس میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں. ڈسکوز کی جو ہے ڈسکوز کو جو ہے اس کی نجکاری ہو رہی ہے اور اس کے لیے اسپیشل پلان تیار کر لیا گیا ہے, ایک ٹاسک فورس بھی بنائی ہے. تو یہ اقدامات یقیناً وہ اقدامات ہیں جو قلیل مدتی بھی ہیں اور طویل مدتی بھی ہیں, اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ جو ہے لوگوں کو ملنا چاہیے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اقدامات کے بارے میں جو حکومت کرنے جا رہی ہے ان میں تیزی لائی جائے اور ان میں ایک تسلسل کو یقینی بنایا جائے, تاکہ آئی پی پیز کے ساتھ بھی جو معاملات طے ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ جو اصلاحات لائی جا رہی ہیں کہ لائن لاسز کم کیے جائیں, اس کو ڈبل ڈیجٹ سے ہم سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آ سکیں دنیا کی دیگر ممالک کی طرح. بجلی کی چوری کو دیکھیں 25 جب ہم نے کمپین چلائی تھی پچھلے سال اکتوبر میں 25,000 بجلی چور گرفتار ہوئے تھے. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آج کھلم کھلا یہ کہتا ہے کہ بجلی چوری جو ہے کوئی جرم ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اس سے زیادہ جو ہے بجلی چوری ہو رہی ہے, جو لوگوں کے گھروں میں لوگ جو ہے کارخانوں میں چوری کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ سے یہ کہا گیا کہ آپ تعاون کریں, اور بجلی کی چوری جو اس صوبے میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے, اور بعض علاقوں میں تو لوگ بجلی کے بل دیتے ہی نہیں ہیں, تو ان علاقوں میں بجلی کی چوری روکی جائے اور سسٹم میں لایا جائے لوگوں کو, تاکہ یہ ہے کہ لائن لاسز بھی کم ہو سکیں اور لوگوں پر, غریب لوگوں پر جو بوجھ ہے اضافی بجلی کے ان کو کم کیا جا سکے. ٹھیک ہے صافی صاحب, یہ جو ریفارمز کی ہم بات کر رہے ہیں انرجی سیکٹر میں, اس کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی. ابھی کچھ جیسے اشارہ کیا ہے حافظ صاحب نے بھی بتایا, بجلی کی چوری کے حوالے سے جو بات کریں 589 ارب روپے آئی پی پیز کے لیے جو آپ نے 1 ارب 68 کروڑ ڈالرز آپ نے ادھر پے کرنے ہیں, لائن لاسز ہیں, یعنی بے شمار مسائل ہیں کہ جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں. کس طرح سے ایک ہولسٹک اپروچ کیا ہو سکتی ہے, کس قسم کے ریفارمز فوری طور پر اس وقت ہمیں درکار ہے؟ دیکھیں کچھ طویل المدتی منصوبے ہیں, جس طرح ہم باشا ڈیم بنا رہے ہیں, جس طرح باقی ہائیڈل جو مختلف پروجیکٹس ہے اس پہ کام ہو رہا ہے, مومن ڈیم ہے, بہت سارے اور پروجیکٹس ہیں جس پہ اس وقت کام ہو رہا ہے, لیکن اس کے لیے ظاہر وقت درکار ہے. اس کے علاوہ جو ہے رینیوبل انرجی کا جو ویژن ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کے حوالے سے, اور اس میں بھی چین کی مدد حاصل ہے کئی پروجیکٹس میں پاکستان کو, وہ ایک دوسرا حل ہے. لیکن جو آغا صاحب نے اپنے دل کے پپولے جس انداز سے جلائے اور جو حافظ صاحب بھی فرما رہے تھے, تو واقعی سب سے بڑا مسئلہ اس وقت عوامی سطح پہ جو فیل کیا جا رہا ہے وہ بجلی کے جو ناقابل برداشت بل ہے, جو ادائیگیاں ہے جو عام صارفین کرتے ہیں, وہ ان اقدامات
پہ ان کو یقین اس لیے نہیں آ رہا کہ ان کو فوری ریلیف چاہیے. ایگزیکٹلی وہ قلیل مدتی منصوبوں کی اور قلیل مدتی اقدامات کے نتیجے میں فوری ریلیف کے طلبگار ہے. اور یہ جو آپ کا ٹاپک ہے یہ بہت اہم اس لحاظ سے ہے کہ یہ فوری ریلیف کی ایک کوشش ہے حکومت کی کہ مقامی کوئلے کا استعمال جو ہے وہ ایک سٹیپ ہے. اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن یہ جو جب تک ہم خود انحصاری کے پالیسی کو اپنائیں گے نہیں اور ہمیں جو ہے روایتی ایندھن کے لیے بیرون ملک ذرائع پہ جب تک ہمارا انحصار ہوگا، ہم سستی بجلی جو ہے نہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں. آئی پی پیز کا ایک مسئلہ تو ہے، اس جال میں تو پاکستان پھنس چکا ہے اور حکومت کی سرتوڑ کوشش ہے کہ اس جال کو توڑا جائے اور اس جال سے نکلا جائے، لیکن وہ وقت لے گا کیونکہ بین الاقوامی معاہدوں میں پاکستان ایک ذمہ دار ملک کی طور پہ اس میں بندھا ہوا ہے اور حکومت جو ہے لیگل طریقوں سے اس جال سے نکلنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے اور اس میں وزیر اعظم صاحب بہت سنجیدہ ہے. لیکن یہ جو اپنے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہم ہائیڈل پہ میکسیمم پہ جائیں. اس کے بعد رینیویبل انرجی ہے اور اس کے بعد اگر اس میں بھی ہمارے پاس فوری طور پر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو یہی طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ ہم اپنے لوکل سورسز کو استعمال کرتے ہوئے، لوکل ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے کاسٹ کو کم سے کم کرے. بجلی چوری جو ہے وہ آپ کا کوئی درآمدی چیز نہیں ہے کہ آپ نہیں روک سکتے، وہ ڈومیسٹکلی آپ اس کو روک سکتے ہیں. لا اینڈ لاسز کو آپ بہتر کر سکتے ہیں. ایف آئی اے جو تحقیقات کر رہی ہے اس وقت اور بلنگ کے حوالے سے جو مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیاں صارفین کے سر جو چیزیں ڈال رہی ہے اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہے. یہ چیزیں درست ہو سکتی ہے اور یہ اس حوالے سے کچھ امیدیں ہے کہ مستقبل قریب میں صارفین کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا. اچھا بس مختصراً اگر آپ بھی کچھ تجاویز، ٹائم بہت کم ہے. دیکھیں آئی پی پیز کا معاملہ ابھی کا نہیں ہے، 1990 سے سٹارٹ ہوا. کنزیکٹیو جتنی گورنمنٹس تھیں ان کے جو اس وقت کی جو کنسیڈریشن تھی اس میں فیصلے ہوئے ہائنڈ سائٹ میں وہ صحیح تھے غلط تھے، لیکن اس وقت ہم پھنس چکے ہیں اس سرکولر ڈیٹ سے. اس کو نکلنے کے جو مختلف طریقے یا ذریعے بتائے جا رہے ہیں، مختلف گورنمنٹس نے اپنے اپنے جو ہے وہ بتائے ہیں. ہم نے سبق حاصل کرنا ہے ریجن کے اندر کہ کہاں سے اچھی پالیسیز امپلیمنٹ ہو رہی ہیں ان کو کریں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے آئی پی پیز کو آہستہ آہستہ جو ایکسپینسو ہے ان کو ریٹائر کرنا ہے اور کسی طریقے سے وہ خرید لینا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے فارسٹ کوریج اپنی بڑھانی ہے. ابھی آپ نے سوال کی پہلے میں کیا تھا، چین نے دنیا کے اندر یہ ثابت کیا. پھر آپ نے رینیوبل انرجی کے اندر جو ہے نا ونڈ اور سولر جو ہے آپ کے اندر میسو ہے، اس کو جو ہے پوٹینشیل موجود ہے، اس کو کمرشل بنا کے لوگوں کو دینا ہے تاکہ آپ کو بھی فائدہ اور لوگوں کو بھی ہو. اور پھر تیسرا پولوشن ریڈکشن کرنی ہے آپ نے. الیکٹرک وہیکل رشید صاحب نے ذکر کیا کہ کس طرح دنیا کے اندر انہوں نے ایک ریولوشن لایا. آپ کر سکتے ہیں، آپ کی بہت سارا انفراسٹرکچر جو ہے میسیولی مطلب ایک ہولسٹک اپروچ ہو، کمپریہنسو پیکیج کے طور پر اور گرین ٹیکنالوجی کی طرف جانا جو کہ سی پیک کا حصہ ہے اگلے فیز میں. آغا صاحب دیکھیں اس وقت وہی بات ہے کہ یہ جو بات ہے ہمیں بالکل گرین انرجی کی طرف ہر صورت میں جانا پڑے گا. وہ جائیں گے تو ہم یہ ہائیڈل سے نکلیں گے نا. لیکن ایک بات ہے، جب میں 1992 میں کور کرتا تھا نا وابڈا، تب جو سوری تھرمل، تب صرف 7% جو ہے لائن لاسز کی اجازت تھی. ٹھیک ہے. میں حیران ہو گیا جب انہوں نے آئی پی پی کے ساتھ کانٹریکٹ کیے تو انہوں نے خود 12% خود اجازت دے دی اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 17% لائن لاسز ہو رہے ہیں. یعنی کہ پہلے ہاتھ ہی آپ 12 روپے یا 17 روپے میرے 100 روپے میں سے جو آپ اپنا لے رہے ہیں کہ جی یہ لائن لاسز مجھے دے اور آپ کو دینے پڑ رہے ہیں. تو دنیا میں 5% اوپر جو لائن لاسز ہونا تو وہ پوری کی پوری بندے فارغ کر دیتے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے چائنا میں 5% سے اوپر لائن لاسز، یہ زیرو لائن لاسز ہے. یہ علیحدہ ملک ہے، آپ نے کانٹریکٹ کر کے دے دیا 12%. ختم ہو گیا اس ٹاپک کے حوالے سے. ٹاپک بہت اہم ہے اور اس پر ہم بار بار بات کرتے بھی رہتے ہیں، پھر بھی اس پہ بات کریں گے. ذرا ایک پولیٹیکل سینیریو میں بھی ایک بڑی اہم خبر ہے ہمارے پاس، میں چاہتی ہوں اس پہ بھی ہم ڈسکشن کر لیں. حکومت نے آج پارلیمان کی حکومت کو استعمال کیا ہے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اہم قانون سازی کی ہے. الیکشن ایکٹ 2017 میں جو سکم موجود تھا اس کو انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے ترمیمی بل 2024 کی منظوری دے دی ہے.
یہ کیوں اہم ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس کے حوالے سے ہم پروگرام میں اس وقت بات کریں گے. اور پہلا سوال ہی اوبویسلی میں حافظ صاحب کی طرف آؤں گی. حافظ صاحب, اس کا جو دفاع ہے وہ کیا ہے حکومت نے, پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ, وہ اس کی حمایت میں تھے, تمام اتحادی جماعتیں, اور پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرنا چاہتی ہے. لیکن سب سے اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی, کیوں یہ بل اتنا اہم ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے یہ قومی اسمبلی سے آج ہو چکی ہے, سینٹ میں بھی تقریباً مکمل ہو رہی تھی, اور اس قانون سازی کے ذریعے بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی جمہوری نظام کو مستحکم بنایا جائے. اس قانون میں جو سقم تھے بنیادی طور پر, اور اس کو دور کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے, اس کے 3-4 امپورٹنٹ پہلو. ایک تو یہ ہے کہ جو امیدوار انتخابی نشان کے حصول کے وقت پارٹی سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرائے گا, اسے کامیابی کی صورت میں آزاد امیدوار پارٹی ٹکٹ جمع نہیں جو کراتا اس کو آزاد تصور کیا پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانا ضروری ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جو آزاد امیدوار کامیاب ہوں گے ان کے لیے آئین اور قانون کی منشا یہ ہے کہ 3 دن کے اندر وہ اپنی پارٹی وابستگی ظاہر کریں, اگر وہ ہونا چاہتے ہیں کہ کسی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. وہ 3 دن کی مہلت ہے, یہ برقرار رکھی, ورنہ اس کو آزادی تصور کیا جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں تو جب تک وہ اسمبلی کی مدت ہے وہ اس پارٹی میں شامل تصور کیے جائیں گے, وہ پارٹی بدل نہیں سکتے, ان کی یہ ناقابل تبدیلی ہوگی. تو یہ 3-4 پہلو اس لیے ہیں کہ تاکہ فلور کراسنگ کا ایک سلسلہ ختم کیا جائے. کیونکہ دیکھیں, ارکان پارلیمنٹ پہ یہ ایک الزام لگتا ہے کہ وہ فلور کراس کرتے ہیں اور مرضی کی پارٹیاں جوائن کر لیتے ہیں, اور جب بھی موقع لگے تو وہ مفادات کے تابع ہو جاتے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی اور پارلیمانی نظام جو ہے مستحکم ہونا چاہیے, اجتماعی شعور جو ہے اس کو اجاگر ہونا چاہیے, اور اجتماعی دانشمندی کے تحت جو فیصلے ہیں اس کے ذریعے جو ہیں وہ قوم کو ایک صحیح رہنمائی ملنی چاہیے. الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم آج جو 2-3 ترامیم منظور ہوئی ہیں, ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور سیاسی جمہوری نظام کو مستحکم بنانا ہے. ٹھیک ہے صافی صاحب, اس پر میں چاہوں گی کہ آپ اپنی رائے بھی دیں کہ اس کے پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرنا چاہتی ہے, اور جو اس میں سکم تھا اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر موٹی بات کریں, یہ 3 نکات ہیں جس پر حافظ صاحب نے بھی بات کی ہے. اس میں جس جماعت کی کوئی سیٹ نہیں ہے وہ ریزرو سیٹس بھی نہیں لے سکتی, یہ بھی اس میں شامل ہے. اس پر آپ اپنی رائے دیجیے گا کہ کیسے آپ دیکھتے ہیں اس ترمیم کو. اور اوور آل بھی اگر اپوزیشن کی بات کریں تو ہمیں جو ان کا بیہیویئر آج نظر آیا, جو شور شرابہ اور جو انہوں نے کاپیاں پھاڑ دیں اس قانون سازی کے حوالے سے, جو ہمیں چیزیں نظر آئیں, اس کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے, پہلے بات کر لیتے پاکستان تحریک انصاف کا جو پارلیمان اور فلور آف دا ہاؤس آج جو رویہ رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا میرے خیال میں. اگر اس قانون سازی کے حوالے سے پی ٹی آئی کا موقف مختلف ہوتا تو بہتر طریقہ یہ تھا کہ وہ کمیٹی میں بیٹھتے. اس کے لیے یہ قائمہ کمیٹی میں بھی یہ بل گیا تھا. یہ قانون سازی حکومت نے اناؤنس قانون سازی کی ہے, کافی دنوں سے اس پہ کام ہو رہا تھا. وہ اپنی جو ہے اپنا ڈرافٹ پیش کرتے, اس میں ترامیم گوچے اسپیکر نے موقع دیا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ علی محمد خان صاحب نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی, پھر صبغت اللہ صاحب ہے ہیں دیر سے, انہوں نے بھی بات کی, اپنی ترامیم انہوں نے پیش کی ہے, علی محمد وغیرہ نے, لیکن وہ اپنے ترامیم کی دفاع نہیں کر سکے. تو جو اکثریت کا فیصلہ تھا ان کی دانست میں یہ فیصلہ جو یہ بل تھا حکومت کی دانست میں وہ ٹھیک تھا, اور جمہوریت میں اکثریت ہی کا فیصلہ مانا جاتا ہے. تو ایک جمہوری قوت کو استعمال کرتے ہوئے حکومت نے آئین اور قانون اور پارلیمانی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سقم دور کرنے کی کوشش کی ہے. اس ترمیمی بل میں جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی نیا نقطہ اس لحاظ سے شامل نہیں کیا گیا ہے. جو پہلے سے ترمیمی ایک 2017 تھا اس میں جن نکات پہ 3 بنیادی جو آرٹیکل تھے اس پہ جو مبہم ابہام موجود تھا اس کی وضاحت کی گئی ہے. فلور کراسنگ پہلے بھی یعنی پاکستان میں اور پارلیمانی روایات اور رولز آف بزنس کے تحت جو تھا وہ خلاف تھا. جو پارٹی ڈکلیریشن جمع کرنے کا جو دورانیہ ہے, جو طریقہ کار ہے, وہ پہلے سے بھی یہی تھا جو اس وقت ترمیمی بل کے بعد بھی ہوگا. جو پارٹی الیکشن ہے
اس کے حوالے سے بھی قوانین واضح تھے، لیکن ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں کچھ سیاسی جماعتوں نے اس فیصلے کو جب اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے پارلیمان اور پارلیمانی نظام کو کمزور کرنے کی جو ایک کوشش کی، اس کا رستہ روکنے کے لیے حکومت نے اقدام کیا ہے۔ اب بھی فورم موجود ہے، قومی اسمبلی سے پاس ہوا، سینٹ میں زیر بحث ہے، غالباً یا پاس ہوا ہوگا یا پاس ہونے کے مرحلے میں ہوگا، وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود ہیں، اس سے وابستہ لوگ موجود ہیں، وہ وہاں پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح آج بیرسٹر گور نے بات کی ہے کہ وہ عدالت کا رستہ بھی ان کے پاس ہے، حکومت نے ان کا کوئی ہاتھ نہیں روکے ہیں، وہ اگر روکنا چاہتے ہیں عدالت کے پاس ہو جائیں گے، تو حکومت کے پاس پھر اور بھی آپشن ہے، حکومت بھی اپنا دفاع کا حق محفوظ رکھتی ہے، لیکن فورم ان سے نہیں چھینے گئے، لہٰذا کاپیوں کو پاڑنا، اسپیکر کو نازیبہ الفاظ سے یاد کرنا، پارلیمانی روایات کو پامال کرنا، بدمزگی پھیلانا، چیخ و پکار کرنا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ قانون سازی اگر کرنی ہے یا قانون سازی پہ اعتراض ہے، آپ اعتراض اٹھائے، آپ قانون سازی میں حصہ لے، آپ پہلے پارلیمان کا دروازہ کٹکھٹائے، یہاں سے شنوائی نہیں ہوتے تو آپ کورٹ چلے جائیے گا، لیکن جو طرز عمل تھا وہ میرے خیال میں مناسب نہیں تھا۔ ہمائی صاحب اسی پہ میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا کہ جو ہم نے اس میں رویہ دو دیکھا۔ بڑی اہم باتیں، اور میں تھوڑا سا جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو دوں گا۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے جس قسم کے آج ہم نے واقعات بھی دیکھے، اور یہ پہلی دفعہ ہم نے نہیں دیکھے، اس سے پہلے بھی بے تحاشا ہماری جو 76 سالہ ہسٹری ہے اس میں یہ ہوتے رہے، اور یہ اس میں کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں، وہ اسپیکر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایکسپنج کر دے جو ایسے غیر پارلیمانی قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اس میں الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ جو 2017 ہے اس میں 2 ترمیم کی گئی، سیکشن 66 کے اندر اور سیکشن 104 کے اندر۔ 66 کہتا ہے کہ کوئی بھی رکن اسمبلی اگر اپنی سرٹیفکیٹ دے دے کہ میں اس پارٹی کا حصہ ہوں، وہ پھر اس کو تبدیل نہیں کر سکے گا، اور جو 104 ہے وہ کہتا ہے کہ مخصوص نشستوں کے لیے جو ہے نا، اگر آپ نے جماعت کی جو فہرست دی ہے وہ ایک پرٹیکولر ٹائم پہ دینی ہوگی۔ یہ رشید صاحب نے بالکل ایگزیکٹلی یہ کہا کہ یہ فلور کراسنگ کا جو ہے، اور یہ پی ٹی آئی بھی اس کا کہتی تھی، باقی جماعتیں بھی کہتی تھی، یہ اس کے اوپر ہوا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یا جو آپ نے ترامیم دیں وہ نہیں مانی گئیں۔ آپ کا لیجسلیٹر جو ہمارا جو جمہوریت ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جو پارٹی اکثریت میں ہے یا جس کی عددی اکثریت ہے وہ آپ کو پلس اور مائنس کر کے اپنی بات منوا لیتی ہے۔ تو جو آج کا جو ہم نے پارلیمنٹ کے اندر جو اپوزیشن کی پارٹیز تھیں ان کی طرف سے جو بیانات تھے، جو جو توڑے گئے، کاغذات پھاڑے گئے اور وہ پھینکے گئے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ خود اس جمہوریت کا حصہ ہیں اور یہی چیزیں دوبارہ ان کے ساتھ ہوگی اگر وہ دوبارہ کبھی آئے۔ تو پوائنٹ بینگ کہ اس وقت جو پروسیس چل رہا ہے دس از پارٹ آف ڈیموکریسی، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا اس کو کوئی چیلنج کرنا چاہے تو وہ بھی اس کا اختیار ہے، لیکن آپ سیپریشن آف پاور کے اندر جو لیجسلیٹر ہے وہ سپریم اتھارٹی ہے قانون سازی کے اندر، سپریم کورٹ صرف اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے، اس کو چینج نہیں کر سکتی۔ تو وہ اپنا شوق ہے وہ کر لیں، لیکن اگر جمہوریت کے جو پرنسپل ہیں اس کے اوپر دیکھا جائے تو جو گورنمنٹ اور اس کے اتحادیوں نے آج جو امینڈمنٹ کی ہیں وہ ایگزیکٹلی قانون اور جو ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، آپ اس کو چیلنج کرنا چاہیں آپ کر لیں، لیکن اس کا کوئی جو ہے وہ حاصل ہونا نہیں ہے۔ چلیے آپ کے پاس حق ہے، آپ اس کو جس طرح سے چیزیں۔ اچھا آغا صاحب، ایک تو اوورآل جو ہم بیہیویئر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا پہلے سے غصے میں ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کوئی سخت موقف بھی آئے گا۔ محمود خان اچکزئی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ بھی ہیں، اور جو سیاسی اعتراضات ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا موقف اور ہے ہوتا ہے، دوسری جماعتوں کا اور ہوتا ہے، اعتراضات ہوتے ہیں آپ اٹھاتے ہیں، لیکن کشمیر کے حوالے سے جو قرارداد پیش کی اس کی بھی انہوں نے حمایت نہیں کی ہے، یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کا دن میرے لیے بہت ایک افسوسناک دن ہے، کیونکہ یہ حرکت کسی ایسے شخص نے کی ہوتی جس کی کوئی ایک پارلیمانی ہسٹری نہ ہوتی نا تو ہم اگنور کر سکتے تھے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کی بہت لانگ ہسٹری ہے پارلیمان کی، اور آج انہوں نے کشمیر کی کاز کو سپورٹ نہ کر کے کیا میسیج دیا ہے؟ یہ میسیج دیا ہے کہ وہ پولیٹیکلی اتنا سائیکولوجیکلی ڈیوائیڈ ہو چکے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے وہ جو اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں جس میں محمود خان اچکزئی صاحب خود بھی شامل تھے آج سے کچھ سال پہلے، ٹھیک ہے، آپ اس سے بھی ڈینائی کر رہے ہیں۔ ایک شخص کی محبت میں آپ وہاں تک چلے گئے ہیں
کہ آپ اس ملک کے جو اساس ہے آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. میرے لیے مجھے 2 واقعات میری زندگی میں ایز اے پولیٹیکل رپورٹر بہت دکھ والے, اگر آپ اجازت دیں. ایک واقعہ ہوا یہ پارلیمنٹ کے سامنے کچھ سال پہلے کی بات ہے, 14 اگست تھی, اور وہاں پہ انہوں نے تقریر کی ایک بہت بڑے ریلیجیس لیڈر نے, جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ جی میں آج خوش نہیں ہوں, مجھے آج میں دکھی ہوں پاکستان 14 اگست پہ. تو میں نے ان کو گھر جا کے کہا کہ میں نے کہا سر یو ہیو لاسٹ یور ریسپیکٹ فار آل ٹائمس ٹو کم ان مائی مائنڈ, کہ آپ نے یہ بات کی ہے. میں نام یہاں پہ نہیں لوں گا, سب دوستوں کو نام یہاں پتہ چل گیا ہے. اور دوسری بات, یہ جو آج حرکت ہوئی ہے, خدارہ, یہ جو کل حرکت ہوئی ہے, خدارہ میری آپ کے پروگرام کی وساطت سے ریکویسٹ ہے تمام پارلیمنٹیرین کو, انکلوڈنگ محمود خان اچکزئی صاحب جن کی بہت لانگ ہسٹری ہے پارلیمان کی, ایسا مت کریں. 94-96 ایگزیکٹلی, اور ان کے والد کی ہسٹری ہے. ایسا مت کریں کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ مجھ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ آپ کے پولیٹیشین کا یہ سٹیچر ہوتا تھا کہ ایک شخص کی محبت میں وہ پاکستان کی اساس کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے بات کر لیتے تھے. آئی ایم سوری, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, unacceptable for all times to come. بالکل, اس کو تو کسی صورت آپ نہیں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. بہرحال وقت ختم ہو گیا پروگرام کا, اور ہم پولیٹیکل سینیریو میں تھوڑا سا ڈسکشن کر رہے تھے کہ اس وقت جو آج کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. حافظ طاہر خلیل صاحب, رشید صافی صاحب, ہمایوں خان صاحب, آغا اقرار ہارون صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ چاروں حضرات کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.